अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरी अमीन और आपको फ्री टॉक विद फरी में खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान कर रही हैं और आज इस मूवमेंट ने एक रैली निकाली है, एहतजाजी रैली। इसका मकसद दरअसल क्या था? हुकूमत को नीचा दिखाना था, हुकूमत को गिराना था। और इस रैली में मरियम नवाज का आना और बिलावल भुट्टो का ना आना किन इख्तलाफात की निशानदेही कर रहा है? इसके साथ साथ क्या हुकूमत की कोताहियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि एहतजाजी रैली निकालने की नौबत आई? और क्या नून लीग के लिए ये एहतजाजी रैली एनआरओ लेने की कोई साजिश तो नहीं है? बहरहाल इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में आज दावत दी है हमारे डॉक्टर हुसैन पराजा साहब को। जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। अल्लाह का शुक्र है, बिस्मिल्लाह कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि आज एहतजाजी रैली हुई, आप इसके मुताबिक क्या कहना चाहेंगे कि पीडीएम का ये जो कदम है ये हुकूमत को महंगा तो नहीं पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपको मालूम ही है ना कि पीडीएम की एहतजाजी तहरीक पिछले कई माह से जारी है और उनके इससे पहले कई जलसे हो चुके हैं, कई रैलियां हो चुकी हैं। सबसे पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ था और उसके बाद कराची में हुआ, मुल्तान में हुआ, फिर ये कि हमारे ही शहर लाहौर में भी हुआ। लेकिन ये मुख्तलिफ शहरों में जो जलसे हुए उससे हुकूमत को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उससे फर्क ये पड़ता है कि किस तरह से लोग जो यानी बकौल अपोजिशन के लोग इस हुकूमत से के बहुत सताए हुए हैं, बड़े परेशान हाल हैं। तो जब लोग इनके जलसों में जौक दर जौक आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो मौजूदा हुकूमत से नाला हैं और अब अपनी उम्मीदों का मरकज और महवर ये इस नई तहरीक को समझते हैं। लेकिन हुकूमत के तर्जुमान तो ये कहते हैं कि यह हमारे खिलाफ साजिश है, कोई उस तरह की महंगाई नहीं हुई है और जितनी भी जो बुरान आ रहे हैं वो असल बात ये है कि काश ये हुक्मरान उस तरह के होते कि जिस रियासत का ये नाम लेते हैं रियासत मदीना, तो वहाँ तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो वो खुद बाजारों में जाते थे, वो खुद जो है वो मार्केटों में जाते थे, वो खुद गली मोहल्लों में जाते थे। लोगों का अहवाल जो है ये तो माशाअल्लाह कहीं जो है वो सातवें आसमान के करीब जो वहाँ रहते हैं और इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। कभी आपने सुना है कि जनाबे वजीर आजम और उनके वज़रा, उनके मुशीर, इनमें से कोई आपको कहीं जो है वो चलता फिरता नजर आया? वो तो रियासत मदीना की बात थी। डॉक्टर फरीद बिहार के जिस वजीर आला की सारी दुनिया में मिसाल दी जाती है उसका नाम है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार आम पढ़ा लिखा आदमी, कई बार मुंतखब हुआ और लोगों को उसने बड़ी ही उनकी राहत का सामान पैदा किया। उससे जब पूछा गया कि तुम्हें इंफॉर्मेशन तुम कैसे लेते हो, तो उसने कहा मैं किसी ब्यूरोक्रेट की इंफॉर्मेशन पर यकीन नहीं रखता, मैं किसी इकोनॉमिस्ट की इंफॉर्मेशन को नहीं मानता, मैं तो खुद गरीब कूचों में बाजारों में जाता हूँ, लोगों का अहवाल देखता हूँ और फिर ये जो है वो सोचता हूँ कि मुझ पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे वजीर आजम के इर्द गिर्द जो अमला है, जो उनका स्टाफ है या जो उनको राय देने वाले हैं, वो सब अच्छा है कि सिर्फ एक गर्दान करते हैं? देखिए एक बात हम अपने मौजूद से जरा हट जाएंगे, हम पीडीएम की तरफ ही वापस आते हैं। इतनी बात एक आपको बता दूं, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि जी फलां हुक्मरान तो बहुत अच्छा था, वो तो लोगों की जो है खिदमत खल्क करना चाहता था, वो तो लोगों के इस तरह से काम आना चाहता था, उसकी टीम ही खराब है। उन्होंने कहा जैसा हुक्मरान खुद होता है वैसी उसकी टीम होती है। अब आते हैं पीडीएम की तरफ। पीडीएम ने ये तहरीक वो इसलिए चलाई और उन्हें इसका मौका इसलिए मिला कि 2 सालों में 2.5 सालों में इस हुकूमत ने अपनी कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की। इस हुकूमत ने कहा कि हम जो है वो जनाबे वजीर आजम ने कहा कि हम आएंगे तो गैस की कीमतें कम कर देंगे, हम आएंगे तो हम नौकरियां निकालेंगे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय इस हुकूमत ने 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार
بے روزگار کر دیا، اور وزیر اعظم کا جو ہے وہ قصر اور ان کا محل جو ہے وہ تو انہوں نے ریگولرائز کروا لیا، اور باقی عام لوگوں کے جو ہے وہ ان کی جھونپڑیاں، عام لوگوں کے مکانات، عام لوگوں کے ٹھکانے اور جو ہے وہ سر چھپانے کی جگہ وہ سب بلیا بیٹ کی جا رہی ہیں، گرائی جا رہی ہیں۔ یہ تو جو ہے وہ صورت ہے۔ اس صورتحال سے اپوزیشن نے فائدہ اٹھایا اور اس کو جو ہے وہ کس طرح سے۔ لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اس جلسے کے بعد وہ اس کی جو پی ڈی ایم کی جو سست روی کا جس طرح وہ شکار تھی، اب وہ ذرا زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں؟ ایک یہ تاثر جو ہے وہ پیدا کیا گیا کہ شاید وہ سست روی کا جو ہے وہ شکار ہو گئے ہیں، وہ باہمی اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں، وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان وہ جو ہے وہ ایک خلیج جو ہے وہ حائل ہو گئی ہے، ان کی پہلے جیسی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی۔ نہیں، یہ تحریکوں میں جب مختلف جماعتیں ساتھ چلتی ہیں تو پھر اس طرح کے جو ہے وہ مقامات اور اس طرح کے مواقع آتے رہتے ہیں۔ اور لیکن پراچا صاحب، جس طرح اختلافات کی بات آتی ہے تو عمر کوٹ میں آج بلاول بھٹو تو ایک اپنا جشن منا رہے ہیں، انہوں نے اس کا مطلب ہے زیادہ امپورٹنس نہیں دی اس ریلی کو۔ یہ آپ نے یہ بڑا چبھتا ہوا سوال کیا ہے، اور میں خود بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں کوئی ان کا پی ڈی ایم کا کوئی ترجمان تو نہیں ہوں۔ تو یہ ایک جس طرح کی اس کی اہمیت تھی اس ریلی کی، اور اس ریلی کے لیے جس طرح سے کئی ماہ سے کئی ہفتوں سے تیاری کی جا رہی تھی، اس کے لیے بلاول صاحب کو وہاں کا جشن، جو کہ ایک دن پہلے جو ہے وہ الیکشن ختم ہو چکا تھا، وہ جو ہے وہ کچھ وہاں کے مقامی لوگوں کے سپورٹ کر کے آنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ ان کی جماعت موجود تھی، ان کی جماعت کے زعماء موجود تھے، ان کے لیڈر موجود تھے، ان کے کارکن موجود تھے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کے جیالے تو موجود تھے۔ لیکن فراجہ صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اس انداز سے اپنا کردار ادا کیا، دوسری طرف اگر ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو مریم نواز جو اس کی مطلب بہت بھرپور طریقے سے آج آ کے انہوں نے خطاب بھی کیا ہے اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اگر حکومت نہیں سنبھالی جاتی تو حکومت میں کیوں آئے، مطلب کافی چیزیں کہیں۔ تو کہیں یہ سارا جو پریشر جو بلڈ کیا جا رہا ہے یہ این آر او لینے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں، یہ تو حکومت کا بیانیہ ہے، یعنی کوئی بات بھی ہوتی ہے حکومت دو چیزوں پر چل رہی ہے، یہ سمجھیے کہ یعنی یہ کہ جو ہے وہ حکومت گورننس میں ناکام ہے، حکومت معیشت میں ناکام ہے، حکومت اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے میں ناکام ہے۔ اچھا، معیشت کی جو آپ نے بات کیا وہاں پہ تو ہمیں آپ کو پتا ہے خبروں میں تو بہت بتایا جاتا ہے کہ معیشت ہماری کافی تیزی سے آگے، یہ تو دیکھیں نا کہ یہاں گھر بیٹھ کر آپ اپنے جو ہے وہ بتائیں کہ جی میں نے تو یہ اچیومنٹس کر لی ہیں، میں نے تو اس طرح سے جو ہے نا کم از کم 70 کتابوں کا تو میں نے ان کے مسودات تیار کر لیے ہیں، یعنی کہ خیالی پڑاؤ ہے نا، خیالی پڑاؤ ہے وہ تو اس طرح سے کہ بھئی، اور دو چیزوں پر یہ حکومت چل رہی ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سوال آپ کر لیں، کوئی بات پوچھ لیں، معیشت کی پوچھیں، کوئی تعلیم کی پوچھیں، کوئی سیاست کی پوچھیں، کوئی ایوان کی پوچھیں، اجلاس نہ ہونے کی پوچھیں، وہ کہتے ہیں این آر او نہیں ہوگا، این آر او نہیں ہوگا۔ اور دوسری کون سی بات ہے کہ آج دیکھیں کہ حکومت آج جو یعنی غلطیاں کر رہی ہے، حکومت جس طرح سے لڑکھڑا رہی ہے، اس پر وہ یہ کہیں گے کہ 2.5 سال پہلے انہوں نے یہ کیا تھا، اس کا خمیازہ ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ آج دیکھیں کہ آپ نے مثلاً وہ جو وہاں پر اس کا یعنی آپ نے براڈ شیٹ والوں کو پیسے دے دیے، اور اب یہ کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسا کیا۔ وہ تو وہ جو پرانا آپ نے محاورہ سنا ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 میں۔
اب وہ جو گلاس توڑا ہے یعنی وہ اس نے براڈ شیٹ کے جو بڑے کلیور قسم کے سی ای او ہیں کعبے موسوی صاحب انہوں نے ہمارے ذمہ لگایا کہ جی یہ انہوں نے معاہدے سے یہ جو ہے وہ ہٹ گئے اور انہیں نیا سبز بال دکھایا کہ سعودی عرب سے سنگاپور 1 کروڑ ڈالر جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں جو ان کے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، تو ہمارے ساتھ آپ معاہدہ طے کریں، اور پھر ان کے جو ہے وہ لوگ پہنچ گئے پہلے ان کے لیے ہمارا کمیشن کا ہے، ہمارا حصہ کا۔ اچھا لیکن نون لیگ تو ان ساری چیزوں میں الیکشن کمیشن کو بھی شریک جرم ٹھہرا۔ ہاں جی، آج کا جو تھا یہ اس بات پر اب ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ یہ کیس جو ہے وہ ان کے ایک بانی رکن، ان کا غالباً نام ہے اکبر ایس بابر، انہوں نے کیا تھا 6 سال پہلے، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ فارن فنڈنگ میں ہمیں کئی ایسی جو ہے وہ فنڈنگ آئی ہیں کہ جو کسی ریگولر طریقے سے نہیں آئی ہیں، اور انہوں نے تو خود یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو وہ جو ہے وہ اس پر پردہ ڈالا ہماری الیکشن کمیشن نے، اور ڈھونڈی کے ذریعے ہاں جی ڈھونڈی کے ذریعے بھی آئے، ایسے ممالک سے آئے جو ہمارے دوست ممالک نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے، اور یہ پہلے نگیٹ کرتے رہے، پہلے یہ کہتے رہے جی نہیں ہمیں کچھ نہیں ہے۔ 50 مرتبہ اس حکومت نے یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 50 مرتبہ انہوں نے درخواست دی کہ جی اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ پوسٹپون کی جائے، یعنی وہ ایوائڈ کرتے رہے۔ اچھا آپ کے نزدیک اس کو ایوائڈ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بات کو ایوائڈ کرتی ہے تو آپ سوچتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب دال میں کالا ہو اور جب آدمی کسی غلطی کا مرتکب ہوا ہو تو وہ پھر یہی کوشش کرتا ہے نا کہ اس کی سماعت کی نوبت ہی نہ آئے، اس کے بارے میں کوئی فیصلے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اچھا اس طرح تو پھر نون لیگ نے بھی بہت سی چیزیں ایسی نہیں، لیکن نون لیگ نے وہ اس سے پہلے بھی یعنی جو اپنے فنڈز اور ان کے جتنے بھی ڈاکیومنٹس تھے، ان کے جو بھی اس سلسلے میں مطلوبہ کاغذات تھے، نون لیگ والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے دیے تھے، اور ان کے بارے میں تو کلیئر کٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکومت اتنی جو ہے وہ اپنی پاکی داماں جو ہے اس کا تذکرہ کرتی رہی، اور اب اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دے، یعنی ذرا بندے کبا دے، یعنی آپ دوسروں پر اتنے اعتراضات کر رہے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ یعنی انہوں نے اس حکومت نے اپوزیشن مخالفت میں یعنی معیشت کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی احتساب ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آج کی جو احتجاجی ریلی پی ڈی ایم نے نکالی ہے وہ بالکل ٹھیک نکالی ہے، وہ احتجاجی ریلی انہوں نے ٹھیک نکالی ہے۔ اس کا آپ کیا اثر ہوگا؟ ہاں یہ بالکل، یہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا ہی یعنی $100 ملین کوسچن ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اب انہوں نے احتجاجی ریلی نکالی اور جس میں بقول مریم نواز 1.5 لاکھ افراد تھے، اور ہماری حکومت کے بقول ان کے وزیر سائنس جو ہیں فواد چودھری صاحب، ان کا کہنا یہ تھا کہ 1200 تھے، تو وہ تو باہر سائنس کی نظر سے دیکھ، ہاں وہ سائنس کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا جی یہ بہرحال سیاست کی نظر سے دیکھ رہی تھی، تو یہ جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ 1.5 لاکھ افراد تھے، اور مولانا کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو ایک جو ہے وہ دکھا دیا ہے، وہ کیا جو فلموں کا کیا ہوتا ہے جو ٹریلر دکھا دیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ ابھی تو ہم نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی تھی، تو اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اگر لانگ مارچ کی کال دیں گے تو پھر دیکھیں کتنی پبلک اور یعنی کہ بیسیکلی یہ لانگ مارچ کی تیاری ہے، تیاری کا ایک ریہرسل آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا اس کا اثر کیا ہوگا، یہی یعنی ہمارا کنکلوژن ہونا چاہیے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ اب الیکشن کمیشن کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ ہم نے فیصلہ میرٹ پر کرنا ہے،
اب ہم جو ہے وہ کسی کے پریشر میں، کسی کے دباؤ میں، کسی کے جو ہے اس کی ہیلا سازی میں یا ہیلا جوئی میں ہمیں فیصلہ نہیں کرنا. ہمیں بالکل جو حق سچ ہے اس کے مطابق، ادروائز یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا احتجاج ہوا ہے، اور اگر ہم غلط فیصلہ کریں گے، حقائق سے ہٹ کر کریں گے، میرٹ سے ہٹ کر کریں گے، تو پھر جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ایک بڑے احتجاج کی صورت. جی بہت شکریہ ڈاکٹر حسین فراچہ صاحب کہ آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. جی ناظرین، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے یہ تمام کارستانی اور پیچھے حکومت کی جس طرح کی سچویشن ہے وہ سارے آپ کے سامنے ہے. آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، ہمیں کمنٹس کیجیے گا. انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر فرید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.